Hello everyone. Welcome to Passing the Mic podcast. I am Tahmina Naveed from Pak Pioneers Community Organization. Today is the continuation of our series, The Talk That Every Woman Needs. We have with us Dr. Rashida Shoaib. तो आज आप हमें बताएंगी जो हमने लास्ट टाइम जिस टॉपिक के ऊपर बातचीत की थी, मिड लाइफ में ख़वातीन के मसले मसाइल हो जाते हैं और related to that, especially the midlife problems that women go through, which nowadays is very popular topic discussion का, जैसे पेरीमेनोपॉज है, इसको क्या इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो ख़वातीन को समझने चाहिए और कितनी एज में जाके हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए that somebody is going through that stage in life जिसको हम पेरीमेनोपॉज कहते हैं. Thank you so much, Tahmina, for having me over. This topic is actually close to my heart because जब तक आप खुद एक चीज़ से नहीं गुजरते तो sometimes आप understand भी नहीं करते. तो मुझे लगता है कि हर फीमेल को, चाहे वो किसी भी एज की हो, it's not about midlife only, जो यंगर है उनके लिए भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए कि आजकल ये देखा गया है कि ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं ये बहुत यंग एज से स्टार्ट हो रही हैं, जिसको हम पेरीमेनोपॉज़ल कहते हैं. पेरीमेनोपॉज जो है वो 30s में स्टार्ट हो जाता है. People don't realize that. वो समझते हैं कि लेट एज में कोई 50 में जाके या 40s में जाके, बट नो, 35 की एज में पेरीमेनोपॉज़ल सिम्टम्स आ सकते हैं. अच्छा, पेरीमेनोपॉज है क्या? पेरीमेनोपॉज बेसिकली ये है कि आपकी बॉडी में जो आपके हार्मोन्स हैं उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है. ठीक है. और सबसे पहले डिक्लाइन किसका होता है? एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, उसका डिक्लाइन शुरू होता है. ठीक है. तो जो सिम्टम्स सबसे पहले पेरीमेनोपॉज में देखा गया है वो स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, जो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि बहुत सी खवातीन कंप्लेन करती हैं कि हमारी जो है नींद बहुत ख़राब हो गई, नींद आती नहीं है, या आती है तो जल्दी आँख खुल जाती, रात को 3 बजे उठ जाते हैं, या बहुत अर्ली में मॉर्निंग वेकअप हो जाता है. तो ये सबसे एक कॉमन एक सिम्टम है. ठीक है. इसके अलावा पीरियड में चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं, शॉर्टर साइकिल्स हो जाती हैं, ब्लीडिंग जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है. मतलब साइकिल में चेंजेस आप नोट करना शुरू कर देते हैं इन लेट 30s या अर्ली 40s में. तो पेरीमेनोपॉज जो है वो लास्ट करता है फॉर अबाउट 10 years. इट कैन लास्ट अप टू 10 years. ठीक है. तो सिम्टम्स कैन लास्ट अप टू 10 years पेरीमेनोपॉज के. अब हम बात करते हैं कि सिम्टम्स होते क्या हैं, कॉमन सिम्टम्स क्या हैं. ठीक है. मैंने आपको स्लीप का बताया. इसके अलावा जब आपका एस्ट्रोजन डिक्लाइन करता है ना, जो आपका मेन जो आपका फीमेल हार्मोन है, उसके डिक्लाइन होने से हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, वेजिनल ड्राइनेस, इसके अलावा एंजाइटी बहुत कॉमन आपने नोट किया होगा कि फीमेल्स को इस एज में आके एकदम से एंजाइटी डेवलप हो जाती है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं. ठीक है. डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन इस एज में. आप देखें ड्यूरिंग मिड लाइफ बहुत सी औरतें जो होती हैं उनको ऐसे मूड हो जाता है, लो मूड रहता है. इसके अलावा कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जो लोग रिलेट नहीं करते, औरतें रिलेट नहीं करती कि वो मेनोपॉज़ल सिम्टम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल ड्राई स्किन, इची स्किन. ठीक है. फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन है जो कि लोग नहीं अंडरस्टैंड करते, बट इट इज अ सिम्टम ऑफ मेनोपॉज. देयर आर एक्चुअली ओवर 100 सिम्टम्स. ठीक है ना. देन कैन बी, ये नहीं कि सबको 100 होंगे, बट देयर कुड बी लाइक. तो आपको ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं. बहुत सी फीमेल्स मैंने देखा है वो इतनी डिनाइल में होती हैं कि वो ये समझ रही होती हैं कि ये तो बुढ़ापा आ रहा है हमारा, एज की वजह से हमें सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वो इसको इग्नोर कर देती हैं, या उसको अंडर द वो कहते हैं ना एज के अंदर डाल के कि ये तो होगा, एक्सेप्ट कर लेती हैं, विच इज़ नॉट राइट. ठीक है ना. अगर आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, यू शुड ऑलवेज बी विजिलेंट कि क्यों आ रही हैं, और उसको आप जो है अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें. ठीक है ना. कुछ सिम्टम ऐसे हैं जो आपको हैरत होगी कि कोई रिलेट नहीं करता कि वो मेनोपॉज़ल सिम्टम. टेनाइटिस, कानों में आवाज़ें आना, वर्टिगो आपने सुना होगा, बहुत कॉमनली लोगों को डेवलप हो जाता है, लेकिन वो रिलेट नहीं करती कि हार्मोनल है. और ये सब चीज़ें जो चेंजेस आ रही हैं ना बॉडी में, ये हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं. तो पेरीमेनोपॉज के लास्ट अप टू 10 years. अच्छा, मेनोपॉज जो होता है वो एक दिन होता है सिर्फ. वो क्या होता है मेनोपॉज? मेनोपॉज होता है कि जब 12 months तक आपके साइकिल्स ना आए, जैसे पीरियड्स आपको 12 months ना आए, तो उसके बाद जो नेक्स्ट डे होता है वो आपका मेनोपॉज होता है. दैट्स ओनली 1 day. ठीक है ना. उसके बाद आप सारी लाइफ पोस्ट मेनोपॉजल है. ठीक है ना. दैट लास्ट योर लाइफ, लाइक जब तक आप 12 months काउंट कर लें और उसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा वो आपका आप मेनोपॉज़ल. बट एवरीथिंग बिफोर दैट इज पेरीमेनोपॉज. और एज ये होती है कि जो एवरेज एज है 45 to 55 है मेनोपॉज की, नॉट पेरीमेनोपॉज. मैंने कहा पेरीमेनोपॉज 35 से स्टार्ट हो जाता है, बट जो मेनोपॉज होता है स्टॉपिंग द पीरियड्स, वो दिस कैन अकर बिटवीन 45 to 55. ठीक है ना. रेंज है. लेकिन साउथ एशियंस में देखा गया है कि औरतें जरा जल्दी चली जाती हैं मेनोपॉज में, लेट 40s में, लाइक अर्लियर देन दी अदर जो एथनिसिटीज हैं.
ہیں ان سے جلدی مینوپاز ہو جاتا ہے. تو آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ کو یہ سب چیزیں جو آ رہی ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں. اب بات یہ کہ پہلے اس ٹاپک پہ نہ کبھی کوئی بات ہوتی تھی نہ کوئی, but nowadays there's such a great hype about this کہ ہر جگہ خواتین جہاں بھی بیٹھ رہی ہیں وہ اس ٹاپک پہ ضرور بات ہو رہی ہے, جو پہلے نہیں کوئی اویئرنیس نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہمارا یہ پروگرام دس از اونلی فار دا نالج اینڈ اویئرنیس اباؤٹ certain health situations, conditions, اور اس میں قطعاً کوئی ایسی ہم ایڈوائز نہیں دے رہے ہیں جو کہ کوئی میڈیکل ایڈوائز یا کوئی میڈیسن یا کوئی بھی اس حوالے سے ہو. تو آپ لوگ پلیز کوئی بھی جو اس ساری ڈسکشن میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی ایڈوائس ہماری طرف سے گئی ہے تو پلیز آلویز ڈسکس اٹ وتھ یور ڈاکٹر اینڈ دین اسٹارٹ ٹیکنگ اینی تھنگ, یا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی ایسی آپ کو ایڈوائس کا اگر سمجھتے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور پہلے مشورہ کریں. سو کمنگ بیک ٹو دس کہ ہماری جو خواتین ہیں لائک 30 ایئرز, اب تو کہتے ہیں کہ جی 50 از دا نیو 40, اور اس کے باوجود اگر ہم یہ سمجھنے لگیں کہ اب 30 سال کے ہو گئے ہیں, اب تو عمر بڑھ گئی ہے یا بڑھاپے کی طرف جا رہی ہیں, سو لائک انرجی لیولز ڈاؤن ہونے لگتے ہیں. آئی نو کہ اس کی پیری مینوپاز کے یہ ہوتا ہے, بٹ دا تھنگ از کہ جو ہارمونل ڈیولپمنٹس ہیں یا جو چینجز آتی ہیں خواتین کے اندر, اس کو لائک ایک اسموتھ ٹرانزیشن فرام پیری ٹو پوسٹ مینوپاز, اس کو دیکھنے کے لیے what should be considered, like you know کہ کیا دیکھنا ہے کہ جی کتنا لمبا بھی یہ چلنا ہے, کیونکہ واقعی آپ نے 10 سال کا کچھ ہے وہ جو 20 سال تک اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو what would you say کہ کیا ایکچولی بات یہ تہمینہ کہ اب اس پہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ اویئرنیس ایک تو کریٹ ہو چکی ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہماری یہ جو جرنی ہے نا یہ چینج بھی ہو گئی ہے اوور دا پیریڈ آف ایئرس. جو ہماری مدرز نے اور ہماری گرینڈ مدرز نے جو ایکسپیرینس کیا تھا مینوپاز, یہ وہ مینوپاز نہیں ہے. پہلے تو آپ اس بات کو کلیئر کریں کہ یہ وہ مینوپاز نہیں جو آج سے 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے ہوتا تھا. اس وقت ایک تو سمٹمس کم ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اور پلس عورتوں کا لائف اسٹائل جو تھا وہ کچھ ایسا تھا کہ وہ ایکسپیکٹڈ ہی تھا کہ بس 40-50 کے بعد تو آپ کی لائف از اوور, اب آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں. اور جنرلی عورتیں کام بھی نہیں کرتی تھیں. جنرلی ہماری ساؤتھ ایشین جو زیادہ تر فیمیلز تھیں وہ مطلب ہاؤس وائفس تھیں, یا وہ اتنی زیادہ ایکٹیولی کیریئر کو پرسو نہیں کر رہی تھیں. سے مراد آپ کا ہے کہ جاب وغیرہ میں نہیں تھی, ایکٹیو نہیں تھی, اور اگر گھر پہ بھی تھیں تو ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ بس اب آپ آرام ہی کریں, ایسی کوئی آپ نے سنا ہوگا بات. بالکل. تو اب یہ بات ہے کہ دیکھیں ایک تو ہمارا لائف اسپین انکریز ہوا ہے دواؤں کی وجہ سے, جو اتنی میڈیکل فیلڈ نے اتنی ایڈوانسمنٹ کی ہے اس کی وجہ سے. آپ نوٹ کریں کہ لائف اسپین ہیز انکریزڈ. پہلے زمانوں میں لائف اسپین کم تھا, ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ لائف اسپین زیادہ ہے تو لوگ آرام سے عورتیں 80s میں لیٹ 80s تک آپ دیکھیں لاسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک عورت کو 50 ایئرز میں ہوا مینوپاز یا 45 میں, تو وہ 30 سے 35 ایئرز وہ پوسٹ مینوپازل گزارے گی وداؤٹ دیز ہارمونس, ٹھیک ہے نا. تو اب اس نے اس کے لیے کیسے پلان کرنا ہے کہ میں کیسے اپنی لائف کو ایسے بناؤں کہ میں نے آگے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے, ٹھیک ہے. ہماری جو مدرز نے جو فوڈ لیا, جو انٹیک لیا وہ ڈفرینٹ تھا. جو آج کل ہم کھانا کھا رہے ہیں, جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ظاہر بات ہے وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. نیچرل چیزیں کم ہو گئی ہیں, پلس ہماری انوائرمنٹ ٹاکسک ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. جو ہم چیزیں استعمال کر رہے ہیں اپنی اسکن کے اوپر, اپنی باڈی کے اوپر, جو ہم انہیل کر رہے ہیں وہ سب چیزیں ٹاکسنز ہیں, ٹھیک ہے. وہ ٹاکسنز جو ہیں وہ بیسکلی زینو ایسٹروجنز ہیں. زینو ایسٹروجنز کیا ہوتے ہیں؟ فیک ایسٹروجن ہے. وہ ہماری باڈی میں جاتا ہے اور وہ جا کے جو کام کرتا ہے جو کہ نیچرل ایسٹروجن کو کرنا چاہیے وہ کام اسے نہیں کرنے دیتا, جس کی وجہ سے سمٹمز بہت جلدی سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور سمٹمز بہت سیویئر ہوتے ہیں. آپ نوٹ کریں آج کل بہت سیویئر سمٹمز لوگوں کو مینوپاز کے ہو رہے ہیں جو میں نے پہلے نہیں سنے تھے. پہلے شاید اویئرنیس بھی نہیں تھی, لوگ ریلیٹ نہیں کرتے تھے کہ یہ سمٹمز اس وجہ سے ہو رہے ہیں. تو ہمیں اس کے لیے یہ ہے کہ جتنی نالج ہو اتنا ہی کم ہے. میرے خیال میں تو ہر لڑکی کو ینگ ایج سے 20-30 سے آپ اس کو ہارمونل ہیلتھ کے اوپر آپ گائیڈ کریں کہ تاکہ اس بچی کو پتا ہو کہ آگے چل کے چینجز کیا آئیں گی اور کیسے پریونٹ کرنا ہے. بالکل, کیونکہ اب بھی جیسے ڈائٹ ہے, اب پہلے جو اسٹیپل ہوتا تھا فوڈ نا, اب تو چکن ہے اور اینڈ یو نو ایوری بڈی نوز کہ اس میں کتنے ہارمونس جو ہیں وہ ہوتے ہیں. پہلے جو ابھی آپ نے ریفر کیا کہ جی پہلے ہماری جو بزرگ خواتین یا ہماری جو ہوتے تھے ان سب میں وہ گوشت صرف 2 دن کا ناکہ ہوتا تھا, یا اس طرح سے چکن بھی کبھی شاذ و نادر بنتا تھا, زیادہ تر سبزیاں اور دالوں کا. ابھی ہر چیز میں
ڈائٹ پلان ہے, ویٹ لاس کرنا ہے, سب سے پہلے ہوتا ہے جی بس چکن کو روسٹ کریں, چکن یہ پروٹین. بٹ دا تھنگ از کہ دیٹ ہیز افیکٹڈ دا ہارمونل جو سائیکل ہے وہ ساری وہ وہاں پہ اپسیٹ ہوئی ہے. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ لائف اسٹائل چینجز جو ہے نا وہ آپ کو یہ نہیں کہ جب آپ کو سمٹم اسٹارٹ ہو جائیں تو آپ لائف اسٹائل چینج کریں. دیٹ از امپورٹنٹ. لوگ سمجھتے ہیں بیماری ہو جائے پھر علاج کریں. میرا یہ خیال ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. آپ پہلے سے ہی خیال رکھیں. جب آپ کو لگے آپ کی باڈی میں چینجز آ رہی ہیں تو آپ اپنا تھوڑا سا اپنا ایک تو لائف اسٹائل چینج کریں. جو کھانا آپ 30s میں کھاتی تھیں وہ کھانا آپ 40s 50s میں آپ کو سوٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا, آپ کی ڈائجیشن سلو ہو جائے گی, وہ آپ کو اس کی وجہ سے پرابلمز ہوں گی, آپ کو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو سینسٹیوٹیز ہو جاتی ہیں, وہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی ان کو. جیسے میں نے دیکھا الرجی ہو جاتی ہے لوگوں کو, وہ کہتے ہیں ہم پہلے کھاتے تھے, ہم کھا لیتے تھے, اب ہم کھاتے ہیں ہمیں ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اوور آل اپنی لائف میں چھوٹی چھوٹی چینجز لے کر آئیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ کو تھوڑا سمپلیفائی کر لیں. جو آپ کہہ رہی ہیں کہ روز جو ہم چکن اور یہ 2 ٹائم کھانا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنا کوئی نیڈڈ ہے. آپ کوشش کریں سبزیاں ہیں, دالیں ہیں, پروٹین کے دیکھیں بہت سے ذرائع ہیں. صرف چکن یا گوشت کھانے سے پروٹین نہیں ملتی. لوگوں کو بڑا یہ مسکنسیپشن ہے کہ صرف چکن کھائیں گے تو پروٹین ملے گی. دالیں ہیں کتنی طرح کے, دیکھیں بینز ہیں, چک پیز ہیں. آپ یہ دیکھیں میڈیٹرینین ڈائٹ کیا ہے, اس میں آپ دیکھیں گوشت اور چکن کم ہے. اس میں اگر آپ نوٹ کریں اس میں فش ہے, اس میں سبزیاں ہیں, اس میں لیگیومز ہیں, اس میں بینز ہیں, اس میں اولیو آئل ہے, اس میں فش ہے. ٹھیک ہے نا, ان کا مین جو اسٹیپل فوڈ ہے وہ یہ ہے. وہ روز گوشت یا چکن نہیں کھاتے, تو ان کی ڈائٹ از ون آف دا ہیلدیسٹ ڈائٹ. ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ اس ڈائٹ کو آرام سے فالو کر سکتے ہیں, مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہو گیا. سیکنڈ بات یہ کہ اپنی انوائرمنٹ کو تھوڑی ٹاکسن جو اپنا لوڈ ہے وہ کم کریں. ٹاکسن لوڈ کم کرنے سے میرا کیا مطلب ہے کہ جو آپ کی انوائرمنٹ میں جو چیزیں آپ کی باڈی میں ٹاکسیسٹی کریٹ کر رہی ہیں ان کو کم کریں. مطلب یہ کہ جو آپ کاسمیٹکس لگا رہی ہیں, جو آپ اپنی باڈی پہ فار ایگزامپل موئسچرائز کر رہی ہیں, شیمپوز لگا رہی ہیں, باڈی لوشن لگ رہے ہیں, کوشش کریں کہ وہ کلین برانڈز ہوں. اس کے اندر وہ کیمیکلز نہ ہوں جو آپ کے ہارمونس کو ڈسٹرپٹ کر دیں, آپ کے ہارمونس کے سسٹم کو افیکٹ کریں. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ یہ کہ فریگرنسز, یہ جو ہم پرفیومز دبا کے لگا رہی ہیں آج کل بچیاں لگا رہی ہیں, یو ہیو نو آئیڈیا کہ وہ ہماری باڈی میں جا کے کتنا ہارمون ڈسٹرپٹ کر رہے ہیں. وہ بیسکلی اینڈوکرائن ڈسٹرپٹرز ہیں. وہ جس پروڈکٹ کے اندر بھی اسمیل ہوگی, فریگرنس ہوگی, سمجھ لیں کہ وہ ٹاکسک ہے, انلیس کہ وہ مینشن کریں کہ ہم نے نیچرل کوئی اسینشل آئل ڈالا ہے. کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو اپنے باڈی پہ لگا رہے ہیں, بے شک لوشن ہے, آئل ہے یا پرفیوم ہے, وٹ ایور از آن یور اسکن, اٹ از ایز اف یو کین you know it's the same as if you're eating it, right? If you can't eat it, don't put it on your skin. That's the simple rule. یہ کہ جو آپ کھا نہیں سکتے وہ مت لگائیں باڈی پر. اور پرفیومز کا بھی یہ ہے کہ بچیاں اپنی نیک کے اوپر لگا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے تھائرائڈ ہے, آپ کا مین جو گلینڈ ہے آپ کا وہ یہاں پر ہے, وہاں پہ آپ پرفیوم لگا رہے ہیں, وہ آپ کے گلینڈ کو افیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ کوشش کریں. دیکھیں ایک دم سے اوور نائٹ تو آپ چیزیں اٹھا کے نہیں پھینک دیں گے نا, تو اسٹارٹ ود لائک ون تھنگ کہ آپ کوشش کریں کہ میں نے ایک پروڈکٹ اپنی جو ہے نا وہ اس کو میں نے کلین پروڈکٹ پہ لے آنا ہے, اور وتھ ٹائم پھر آہستہ آہستہ سب چیزیں کلین کریں. اور اس کے علاوہ یہ جو ہم گھروں میں کینڈلز جلاتے ہیں فریگرنس کے لیے, جو ہم ایئر فریشنر یوز کرتے ہیں, دیز آر فل آف ٹاکسنس. اس کو تو پلیز اپنی لائف سے نکال دیں. کوشش کریں کہ سوئے کینڈلز یوز کریں, یا کوشش کریں کینڈلز نہ ہی یوز کریں. اپنی ونڈوز وغیرہ کھولنے کی کوشش کریں. اگر سردی ہے تو آئی نو اٹس ہارڈ بٹ ٹرائی کریں. ٹھیک ہے, اور کوشش کریں کہ نیچرل طریقوں سے فریگرنس جو ہے وہ کریٹ ہو گھر میں. اسینشل آئل آپ کر لیں, کچھ کر لیں, صفائی رکھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیمن اور سنمن کو بوائل کر کے آپ جیسے اگر آپ کریں اس سے بھی اسمیل اچھی آتی ہے. تو بہت سے طریقے ہیں, آپ دیکھیں یوٹیوب پہ آپ کو ہر جگہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس مل جائیں گے. اور اب جب یہ خواتین جو ہیں ان اس سچویشن سے گزرتی ہیں جس میں پیری مینوپاز اور ان کی جو ہارمونل اب چینجز آتی ہیں, تو اس میں افیکٹ ان کی فیملی بھی ہوتی ہے, بیکاز موڈ سوئنگز ہیں, اچانک غصہ آ گیا, بچوں کو لگتا ہے ابھی تک تو ماما بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں, یہ ایک دم ان کو کیا ہو رہا ہے. ہسبینڈ کے ساتھ بھی ریلیشن میں پرابلمز آنے لگتی ہیں, بیکاز the men in our society, especially when we relate to South Asian society, اس میں we are not used to talking to men about women issues یا women کی جو health کا issues ہوتے ہیں. Do you think that is also important for them to know? That is very very important because you know what, یہ جو changes آتی ہیں عورت کی لائف میں, these are life changing. عورت کی لائف جو ہے وہ سم ٹائمز اوور نائٹ چینج ہو جاتی ہے. اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی باڈی میں کیا ہو رہا ہے, اس کے وہ عجیب سی اس کی مینٹل جو ہے سچویشن وہ عجیب ہو جاتی ہے, اس کو خود سمجھ نہیں پا رہی کہ وہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ کسی اور کو کیسے ایکسپلین کرے گی. تو اس صورت میں یہ ہے کہ فیملی کو, اسپیشلی ہسبینڈ کو بہت سپورٹیو ہونے کی ضرورت ہے. ان کو پہلے تو سپورٹیو وہ کیسے ہوں گے جب ان کو بتایا جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے.
تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. بہت سی بکس ہیں, بہت سے پوڈ کاسٹ ہیں, بہت سی یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں جس میں ایک انفارمیشن ہے. اگر آپ اور کوشش کریں کہ اگر جیسے آج ہم جو ریکارڈ کر رہے ہیں پوڈ کاسٹ, تو یہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیں. مطلب اگر آپ کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہم کوئی ایسی بات کریں جو کہ ایسا نہیں کہ ہمارے مرد نہیں سن سکتے, اگر وہ ایجوکیٹڈ ہیں اور تھوڑے سے اویئر ہیں تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے. اس لیے کہ یہ چیزیں ضروری اس طرح ہیں کہ وہ عورت بیچاری, اس کو نہ مورل سپورٹ ملتی ہے, نہ اس کو کوئی انڈرسٹینڈ کرتا ہے, تو وہ بڑی لونلی ہو جاتی ہے, سائیکولوجیکلی بڑا افیکٹ کرتا ہے, وہ بڑی لونلی سی جرنی ہو جاتی ہے کہ وہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ شاید میں ہی کچھ میرے ساتھ پرابلم ہو گئی ہے, یا میں عجیب سی ہو گئی ہوں اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. تو دس از اے ویری انپورٹنٹ پوائنٹ یو ریزڈ کہ ہمارے ہاں میلز میں اویئرنیس بہت کم ہے, کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو کمپیریزن ہوتا ہے, میری ماں کو تو ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے اور ہم نے نہیں دیکھا کبھی. سو دیز آر دا تھنگس دیٹ آئی تھنک ود دا ٹائم یہ چینجز آئی ہیں. ہم لوگوں نے نہیں سنا تھا اپنے جو بزرگ خواتین سے کہ جی مینوپاز بھی کوئی چیز ہوتی ہے, بٹ ناؤ وی نو دیٹ دس از there was a taboo. اس زمانے میں یہ باتیں اوپنلی کرنا جو تھا وہ ایک ٹیبو ابھی بھی ہے. ابھی بھی کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھا لوگ نہیں بات کرتے کھل کے, عورتیں بات نہیں کرتی. تو آپ سوچیں کہ مرد حضرات کیسے بات کریں گے نا. تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے تو آپ خود انڈرسٹینڈ کریں, خود ایکسیپٹ کریں. اس کو دیکھیں ایکسیپٹنس, بہت ڈینائل میں مت رہیں کہ آپ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اب نارمل ہو رہا ہے. دیکھیں ہر عورت جو دنیا میں آئی ہے وہ مینوپاز سے گزرے گی, ٹھیک ہے نا, جو بھی 50 تک جائے گی, ایک خاص ایج تک وہ گزرے گی. اس کو ایکسیپٹ کریں, ٹھیک ہے. جب آپ ایکسیپٹ کریں گی تو پھر آپ اس کو جب ایکسیپٹ کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ ہو رہا ہے, یہ جو ہوتا ہے یہ سب کو ہوتا ہے. اور پھر آپ نے اس کو جو ہے ٹیکل کرنا ہے, کس طرح ٹیکل کرنا ہے اور کس طرح اپنے اسپاؤس کو سمجھانا ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ آپ نوٹ کیجیے گا اس ایج گروپ میں میں نے دیکھا ہے کہ کافی ایتھنیسٹیز میں بڑی ڈیورس ریٹ آئے ہیں. بہت سی لوگ کہتے ہیں کہ اچانک کیا ہوا شادی کے 25 سال بعد, ابھی ان کو کیا ہوا. ہاں ایگزیکٹلی, یہ ہوتا ہے ٹالریٹ کر رہی تھی ہر چیز, تو کیا ہوا, بیکاز ٹالریٹ اس لیے کر رہی تھی کہ وہ ان کے ہارمونز ان کو ہیلپ کر رہے تھے نا. جب آپ کے ہارمونز ڈراپ ہوتے ہیں تو یو بیکم لائک اے میل, رائٹ. آپ کے فیمیل ہارمونز جو ہیں وہ ڈراپ ہو گئے, ٹھیک ہے. تو جو پہلے آپ کے اندر ایک وہ تھا, ایک کائنڈنس تھی, ایک وہ تھا کہ آپ اس کو ٹالریٹ کر رہی تھی, وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. تو پھر یہ بہت سی میں نے گھروں میں ایشوز دیکھے ہیں کہ بڑے جھگڑے وغیرہ آپس میں, مطلب ریلیشنشپ بڑا افیکٹ ہوتا ہے. آف کورس اف دی ہسبینڈ از ناٹ اویئر واٹس گوئنگ آن, تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اگر میں نے کوئی بات نہیں بھی کی, کوئی اتنے غصہ دلانے والی, اور ایک دم وائف کا ریئیکشن اس طرح آیا ہے, تو آف کورس اس کی بھی تو ایک سرٹن پیشنس کا لیول ہوگا نا. تو ہسبینڈ بھی کب تک برداشت کرے گا. تو انلیس اف دیٹ پرسن از ناٹ اویئر, وہ ڈیفینیٹلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, نہ سمجھ سکتے ہیں نہ کچھ. اور اسی وجہ سے جو آپ نے کہا ڈیورس ریٹ کی بھی بات یہ بات, بلکہ میں اوپنلی نہیں کہوں گی, لیکن یہ کہ ایون آپ کا فزیکل ریلیشن شپ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے ڈیو ٹو دا چینجز وچ آر ہیپننگ ان یور باڈی. your body is changing, right? تو اس کی وجہ سے آپ کی جو ہے نا ریلیشن شپ ہر لیول پہ افیکٹ ہو رہی ہے. تو اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر ہسبینڈ کو نہیں پتا ہوگا تو وہ تو اس کے لیے بھی ظاہر بات ہے کہ ایک نئی سی چیز ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیوں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اویئرنیس بہت میرے خیال میں تو بہت ضروری ہے. اور اس حوالے سے جب اب ہوتا ہے سپلیمنٹس کی بھی بھرمار ہو گئی ہے. اگر آپ دیکھیں ہر ایون جو مارننگ شوز ہو رہے ہیں ٹی وی پہ, پاکستانی میں مارننگ شوز کی بات کر رہی ہوں, اور ویسے بھی اگر آپ اس پہ دیکھیں فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ بھی, وہ ہر دوسری تیسری ریل جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نیا سپلیمنٹ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. اور وہ ایک سپلیمنٹ ایسا ہوگا کہ جو کہہ رہا ہوگا کہ ہر چیز کا حل اس میں ہے, ہر دوسرا سپلیمنٹ ہر چیز کا حل اس میں ہے. تو اسپیشلی فار ویمن, بیکاز یو نو ہم انہیں پتہ ہے کہ جو ٹارگیٹ آڈینس ہے ہمارا, یا ٹارگیٹ کلائنٹ ہے ہمارا, کسٹمر ہے, وہ خواتین ہیں. ان کو اگر تھوڑی سی بات کا بھی وہ یا شک ہو کہ جی مجھے اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے, تو I'll start taking that. جیسے کاسمیٹکس کے لیے, یعنی جو یو نو دیٹ مارکیٹ از, it depends on women. بالکل. تو اسی وجہ سے اب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں ان میں ڈو یو تھنک کہ کوئی ایسے ہیں جو واقعی مستند ہوں جو لینے چاہیے, یا ہر ایک کو ٹرائی کرنے از اٹ اوکے ود دیٹ؟ نہیں, اٹس ناٹ. اس میں کیا دیکھنا چاہیے؟ میرا خیال میں دیکھیے بات یہ ہے کہ سپلیمنٹس جو ہیں لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت ہی سیف چیز ہے, یہ نیچرل, بس نیچرل کا نام پڑتے ہی لوگ, ہماری خواتین جو ہے نا وہ بالکل اپنا جو ہے نا وہ بند کر دیتی ہیں اپنا مائنڈ. وہ کہتی ہیں نیچرل مینس کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. ٹرسٹ می, نیچرل چیزیں بھی نقصان دے سکتی ہیں. جو چیزیں ہم اپنی ڈائٹ میں کھاتے ہیں, اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ بہت زیادہ, جیسے آپ نے اگزامپل دی, جیسے لوگ کہتے ہیں اجوائن ہے, ابھی ہم بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, نیچرل ایک ارب ہے جو بھی ہے, اس کو بھی اگر آپ بہت زیادہ کوانٹٹی میں یوز کریں گے آپ کو پرابلم ہوگی اس سے.
اس سے آپ کو کیونکہ اکثر وہ کہتے ہیں جی ایک چمچ اجوائن اٹس ٹو مچ, اٹس آلویز اے پنچ آف اور آپ کو پتہ ہے کہ دوائیں تو انہیں سے بنتی ہیں نا, دوائیں کیسے بنتی ہیں, پلانٹس اور ارب سے بنتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے ان کے سائیڈ افیکٹ, پہلے تو یہ مائنڈ میں رکھیں اپنے کہ ہر سپلیمنٹ کا سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے. اگر آپ کو لیور افیکٹڈ ہے, آپ کے لیور فنکشن صحیح نہیں کر رہا ہے, یا آپ کوئی دوائیاں ایسی استعمال کر رہے ہیں جو ڈاکٹر نے پرسکرائب کی, آپ پرسکرپشن ڈرگس پر ہیں, تو پلیز کوئی بھی سپلیمنٹ اپنے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر نہ استعمال کریں, ٹھیک ہے. سپلیمنٹ دیکھیں کسی حد تک فائدہ دے سکتے ہیں, میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گی, لیکن ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کون سے سپلیمنٹس جو میں سمجھتی ہوں کہ ریکمینڈڈ ہیں, جو کہ ہر عورت کو لینے چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور مڈ لائف میں خاص طور سے. اس پہ ٹاپ ہے وائٹامن D3 اور K2, ٹھیک ہے. وہ تو ہر انسان کو, چاہے وہ فیمیل ہو میل ہو, ایون ینگ بچوں کو, اس لیے کہ ہم سب ڈیفیشینٹ ہیں, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایسا ویدر ہے کہ ہم اچھا وائٹامن D3 کا ایک دفعہ پھر سے آپ بتائیے گا کہ ہاؤ ڈز دیٹ. جی وائٹامن D3 کا دیکھیں یہ ہے کہ وائٹامن D3 از بیسکلی اے ہارمون, لوگ اس کو وائٹامن کہتے ہیں لیکن یہ ہارمون ہے, اور یہ ہماری باڈی میں بہت سے فنکشنز میں یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. بلکہ اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی کینسر ہے, اس لیے کہ جو دیکھا گیا کہ جن خواتین میں بریسٹ کینسر تھا ان میں جب چیک کیا تو ان کے سب کے وائٹامن D لو تھے, تو انہوں نے ریلیٹ کیا کہ مے بی دس از ون آف دا ریزنس کہ وہ. بٹ وائٹامن D3 از ناٹ لمیٹڈ to be used only by women. یہ دونوں میل اور فیمیل دونوں کے لیے. میں یہ تو کہہ رہی ہوں ایون ینگ بچے, اس لیے کہ سب ڈیفیشینٹ ہیں. اپنا لیول چیک کرا لیں, اگر آپ ڈیفیشینٹ ہیں تو ٹیک اے گڈ اماؤنٹ, ڈونٹ ٹیک لائک 500. پہلے تو ہوتا تھا نہیں کہ سن لائٹ میں ہے, نہیں, اب کوئی سن لائٹ میں نہیں ہو رہا, نہ ہم جا رہے ہیں اس طرح, نہ ہم اپنی باڈی پارٹ ایکسپوز کر رہے ہیں. تو وائٹامن D3 K2 کے ساتھ لیجیے. K2 کا فائدہ یہ ہے کہ K2 جو ہے وہ آپ کے کیلشیم کو آپ کی بونز کی طرف ڈائریکٹ کرے گا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ K2 کے ساتھ وائٹامن D نہیں لیں گے تو آپ کا جو کیلشیم ہے اٹ کین گو انٹو یور کڈنیز, انٹو یور آرٹریز, تو وہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. تو بہتر ہے کہ آپ D3 کو ایکومولیشن ہونے لگتی ہے, تو آپ D3 کو K2 کے ساتھ لیجیے ہمیشہ, ٹھیک ہے. سیکنڈ سپلیمنٹ ہے میگنیزیم, ٹھیک ہے. میگنیزیم بہت انپورٹنٹ اس طرح ہے کہ وہ بھی بہت ہم ڈیفیشینٹ ہیں. ہم کیوں ڈیفیشینٹ ہیں؟ اس لیے کہ ہماری سوائل میں نہیں ہے. نارملی سبزیوں سے آتا ہے, سیڈ سے آتا ہے, لیکن وہ چونکہ ان سبزیوں کے اندر ہے ہی نہیں تو وہ ہمارے اندر جا ہی نہیں رہا. اور اسپیشلی فیمیلز میں آپ نوٹ کریں یہ بڑے لیگ کریمپس, میں نے بڑے لوگ اپنی سنا ہے فیمیل سے کہ ہماری رات کو ٹانگوں میں درد ہوتا ہے, ریسٹلیس لیگز ہوتی ہیں, رات کو پین ہوتی ہے ٹانگوں میں, وہ جیسے کھچاؤ سا ہوتا ہے, تو یہ سب میگنیزیم ڈیفیشنسی ہے. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گی. اور سیکنڈ ہوتا ہے سلیپ پرابلمس, بہت کامن ہے. آپ دیکھیں مڈ لائف میں عورتوں کو بہت بیچاریاں کہتی ہیں کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی بھی ہے تو بڑی ہم ڈیپ سلیپ میں نہیں جاتے. تو میگنیزیم بہت اچھا سپلیمنٹ ہے, میگنیزیم گلائسینیٹ, وہ ہیلپ کرتا ہے آپ کو سلیپ میں, اور سیکنڈ آپ کے جو ہے نا یہ سارے جو آپ کے مسلز وغیرہ میں جو ہو رہی ہیں پرابلمس اس کو بھی ٹیکل کرتا ہے. بہت طرح کا میگنیزیم ہوتا ہے, لیکن آپ یہ پوچھ کے اپنے ڈاکٹر سے استعمال کریں کہ آپ کس چیز کے لیے یوز کر رہی ہیں. اگر آپ کانسٹیپیٹڈ ہیں تو آپ کو دوسرا میگنیزیم چاہیے, اگر آپ نیند کے لیے لے رہی ہیں تو پھر آپ کو گلائسینیٹ چاہیے. دیر ملٹیپل ٹائپس آف میگنیزیم, ٹھیک ہے نا. یہ امپورٹنٹ سپلیمنٹ. اور جو فروٹس یا جو نٹس وغیرہ کی امپورٹنس ہے وہ بھی کسی حد تک ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. جی بالکل. پمپکن سیڈز ہیں, سیڈز بیسکلی جو ہے نا وہ دے آر فل آف دیز جو ہے یہ میگنیزیم ہو گیا, زنک ہو گیا, تو پمپکن سیڈز ہو گئے, آپ کے سن فلاور سیڈز ہو گئے. میں اس لحاظ سے کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی افورڈ کر سکے کہ ہم کوئی, کیونکہ نٹس وغیرہ ایگزیکٹلی سپلیمنٹس نٹس وغیرہ وہ ایکسپینسو ہوتے ہیں, تو از دیر لائک یو نو ا چیپر چوائس. ہاں بالکل ہے. دیکھیں ہر جگہ اویلیبل بھی نہیں ہے. ہم تو دیکھیں یہاں ہیں تو ہم ہر چیز ہمیں مل رہی ہے. سم ایریاز یو ناٹ ایبل ٹو گیٹ سپلیمنٹس, رائٹ. تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ تو اس کے لیے ڈائٹ میں ایڈ کریں. آپ سیڈز دیکھیں روزانہ اگر آپ 1 ٹیبل اسپون آپ لے لیں پمپکن سیڈ کا, اچھا خاصا آپ کو مل جائے گا میگنیزیم, ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے آپ سیڈز کو ایڈ کریں, نٹس کو ایڈ کریں, اپنے ناشتے میں ایڈ کر لیں. جو بھی آپ پورج کھا رہی ہیں, جو بھی آپ کھا رہی ہیں اس کے اندر آپ ایڈ کر لیں, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح یہ کہ آپ ڈائٹ سے کسی حد تک وہ کمی پوری کر سکتے ہیں. اگر سپلیمنٹ نہیں بھی لے رہے تو کوئی بات نہیں, فلیکس سیڈ ہے, فلیکس سیڈ آپ کو پتہ ہے ایسٹروجن بھی ہوتا ہے نارمل, جو ہماری باڈی السی کا جو بیج ہوتا ہے اس کے اندر وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. تو مطلب بہت سے طریقے ہیں. آپ کو آج کل تو بہت چیزیں اویلیبل ہیں, السی ہو گئی, اس کے علاوہ چیا سیڈز ہیں, مختلف طرح کے سیڈز ہیں نا. تو وہ سیڈز آرام سے آپ کر سکتے ہیں. نیچرلی ہمیں آپ سمجھتے جیسے وہ کہتے ہیں نا پنساری کی یا جو گروسری کی شاپ سے مل جاتی چیزیں, ہمیں ان چیزوں کا, تاکہ ایک جو عام خاتون ہے وہ مے بی شی از ناٹ اویئر یا اس کی پہنچ نہیں ہے وہاں تک جو ایکسپینسو سپلیمنٹ وغیرہ, لیکن یہاں ہم تو یہاں اور پاکستان یا obviously کیونکہ ہم تو ایگزیکٹلی تو ہم سب کے لیے جو آسانی ہو جائے. اور اس میں ہو گیا. اس کے علاوہ میں بات کروں گی ایک اور اومیگا 3 ہے,
ओमेगा 3 इज इट लाइक वो, क्योंकि वो तो फिश बेस्ड जैसे फिश ऑयल का होता है, लेकिन इज इट आल्सो इन वेजिटेबल्स एंड नट्स वगैरह? फ्लैक्स सीड इज अ गुड सोर्स ऑफ अलसी जो होता है, उसमें काफी होता है ओमेगा 3, तो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा नट्स ले लें, आप सीड्स ले लें, उसमें आपको काफी कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा ये कि जो औरतें एनीमिक हैं, आप नोट करें, आयरन उनके लो हुए पड़े हैं बेचारियों के, उसके भी सिम्टम्स हो रहे होते हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा होता, कहती बाल गिर रहे हैं हमारे, फटीग हो रही है, मेमोरी लॉस हो रहा है, बिल्कुल। तो अपना आयरन लेवल जरूर चेक करवाएं, और आयरन में भी क्या, फेरेटिन चेक करवाएं। डोंट गो फॉर हीमोग्लोबिन ओनली, जैसे कि हीमोग्लोबिन तो वो कहते हैं ठीक है आपका, लेकिन जब चेक किया फेरेटिन तो वो बेचारा इतना नीचे था कि वो तो बिल्कुल ही 30 से भी कम है, तो उसको हमेशा जो है ना ऑप्टिमल रखें। तो कोशिश करें कि अगर आपका ऑप्टिमल नहीं है तो डॉक्टर से पूछ के आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट करें। ये खवातीन के लिए बता रही हूँ कि उनको मिड लाइफ में समटाइम ये इश्यूज हो रहे होते हैं, ठीक है ना। विटामिन बी हो गए, वो हेल्प कर सकते हैं, B12 हो गया, बिल्कुल, B6 है, तो ये भी आप डॉक्टर से एडवाइस ले लें कि आपको अगर सूटेबल हैं तो आप ले सकते हैं। तो ये ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कि मेरा ख्याल है हेल्पफुल हैं, किसी हद तक वो हेल्प करेंगे। मैग्नीशियम और ये फूड में भी हम कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। असल में बात ये कि आजकल जो हम खा रहे हैं फूड, उसका सही से पता नहीं कि उसमें किस हद तक ये न्यूट्रिशियस वो है कि नहीं है। मतलब विटामिन्स मिनरल्स भी देखें ना, डिपेंड करता है सॉइल की क्वालिटी के ऊपर। अगर सॉइल अच्छी होगी तो उसमें वो सारे जो है उसके अंदर आएंगे, अगर नहीं होगी तो फिर उसमें भी लैक कर रहा है। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल में। मैग्नीशियम की भी मैंने बात पहले शायद की थी कि हेल्प करता है स्लीप में, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, आपके मसल्स में हेल्प करता है। तो ये ऐसे सप्लीमेंट। इसके अलावा कुछ लोग आजकल बहुत मार्केट कर रहे हैं ये मेनोपॉज के लिए सप्लीमेंट्स, आपने देखा होगा जी, कि वो एक मैजिक पिल है जो कि आप खाएंगे तो आपके सारे सिम्टम्स, आपकी जॉइंट पेन्स ठीक हो जाएंगी। और ऐसा तो ऐसा देखिए, दुनिया में कोई सप्लीमेंट नहीं है, कोई मैजिक पिल नहीं है जो आप एक चीज लेंगे और आपके सब सिम्टम्स कवर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, सप्लीमेंट्स थोड़ा हेल्प करते हैं, बहुत से लोग यूज करते हैं, जैसे सोए सप्लीमेंट्स होते हैं, आपको पता है सोए के अंदर नेचुरल एस्ट्रोजन होती है, ठीक है ना। सोए भी वैसे भी आप खा सकते हो, आपको पता है जापानीज वहाँ पे तो उनको में तो वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। सोया होता है, इसके अलावा ब्लैक कोहोश एक होता है, अर्ब होती है, रेड क्लोवर होता है, उसके अंदर होता है एस्ट्रोजन, लेकिन वो भी आप सोच समझ के इस्तेमाल करें। वो भी अगर आप टू मच यूज करेंगे आपके लिवर को डैमेज कर सकता है। अगर आप कोई प्रिस्क्रिप्शन दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनके साथ इंटरेक्शन कर सकता है। तो कभी भी कोई सप्लीमेंट पूछे बगैर बहुत जरूरी, एग्जैक्टली, डॉक्टर से कंफर्म लोग समझते हैं कि सप्लीमेंट नेचुरल, ओहो चलो जी इसको तो हम बस धड़ाधड़ हम जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आजकल आप देखें वो स्ट्रेस के लिए अश्वगंधा, ये सब कुछ चीजें, बेसल वगैरह बहुत रिकमेंडेड है, लेकिन वो भी सप्लीमेंट्स जो है उनको आप लॉन्ग टर्म यूज ना करें, वो शॉर्ट टर्म यूज के लिए है, वो भी एक खास अमाउंट में। कोई चीज देखें अगर फायदेमंद है तो डोंट ओवरडू इट, कि हम उसको ओवरडू करके समझें कि हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो कोशिश यही करें कि सप्लीमेंट्स जो हैं जो भी यूज करें अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, और अगर रिसर्च भी करें, खुद भी देखें। आजकल तो बहुत चीजें आपको पता है, पर हम वो रील्स और पता नहीं क्या कुछ देखते हैं, तो आप बेहतर है कि आप ऐसी वेबसाइट पे WebMD पे चले जाएं, इवन गूगल चैट GPT पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा ये सेफ किस हद तक है। दैट इज आल्सो फॉर अवेयरनेस, ये नॉलेज, ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल एक डॉक्टर समझ लें कि आपने उसके मशवरे से आपने हर कुछ कर देना है, लेकिन आप एटलीस्ट अपनी नॉलेज को थोड़ा सा अपने इंक्रीज करें कि आपको पता हो आप क्या इस्तेमाल करें। तो मेरा ख्याल है सप्लीमेंट्स का रोल तो है, लेकिन दे आर नॉट लाइक, ऐसा नहीं है कि वो वन साइज फिट्स ऑल है, ये जो भी लेगा वो परफेक्ट हो जाएगा, या वो कोई मैजिक पिल है, उसको ऐसे ना समझें उस चीज को। जी। और इसी लिहाज से मेरे ख्याल में हम ये समझते हैं कि जो ये वाली बातचीत है, जो सीरीज हम लेके चल रही हैं, द टॉक दैट एवरी वुमन नीड्स, इसमें और जो टॉपिक्स आप लोग कुछ सुनना चाहते हैं या उस हवाले से कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू लेट अस नो। हमारा जो इस शो की इसको आप शेयर करें, अपनी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए इसमें, ताकि आपके थ्रू हो सकता है किसी और का कोई मसला हो जिसके ऊपर बात की जा सके। डॉक्टर राशिदा हमेशा पूरी रिसर्च और कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ कोशिश करती हैं कि पब्लिक इंफॉर्मेशन जो है वो, या पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों तक पहुँचाए बात को, जो कि हर एक के लिए बेनिफिशियल हो। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और इंशाल्लाह आपको फिर से मिलते हैं अपनी एक नए टॉपिक के साथ, which is beneficial for all. So thank you so much. Signing off from Passing the Mic, the podcast. Thank you.